नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आज हमारे पास बहुत ही प्यारे मेहमान हैं, अवार्ड याफ्ता मेहमान हैं और इनका ताल्लुक जो है वो मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है। मैं आपको इनका तारुफ कराता हूँ। आबिद महमूद आबिद साहब लेक्चरर हैं उर्दू ज़ुबान व अदब के गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर में और इन्होंने जो दो तसानीफ़ हैं इनकी, वो हैं, जो पहली तस्नीफ़ है वो शायरी की है, वो है उदास हंसलें, और दूसरी है अरमगान। ये तहकीक और तदवीन के हवाले से है। तो आपके इस काम को, इस जो इनकी टैलेंट है, इसको सराहते हुए इसको एतराफ़ कमाल अवार्ड का हकदार ठहराया गया है। ये जो बुक है इनकी, उदास हंसलें, शायरी की किताब है, मज़ाहिया शायरी की किताब है। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आबिद महमूद आबिद साहब, अभी रिसेंटली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है वो कराची में मुनक़्क़द होती है और उसमें आपकी जो शायरी है, जो आपका फ़न है, उसके एतराफ़ में आपको एतराफ़ कमाल अवार्ड से नवाजा जाता है जी। और ये जो है ये यॉर्कशायर अदबी फोरम जो है और आर्ट्स काउंसिल कराची और ताबीर अदारा जो है उसके मीरपुर के हवाले से आपसे बातचीत करनी है। सबसे पहले आप साहब मुझे ये बताएं कि आपको इस लाइन में आने का जो शौक या समझने, जो बुनियादी सा एक घिसा पिता से एक सवाल है कि आपको शौक कैसे पैदा हुआ शायरी का? जी, अगर बचपन में जाके मैं देखूं तो नवाए वक्त का बच्चों का सफ़ा था फूल और कलियां। जी बिल्कुल। हाँ, तो वो उस ज़माने में हर बुध को छपा करता था। ठीक। तो वो वाले साहब के मेडिकल स्टोर पे आया करता था। वाले साहब का आबिद मेडिकल स्टोर के नाम से एक मेडिकल स्टोर था जी। तो वहाँ पे उसमें चूँकि कहानियाँ थी, बच्चों की नज़में थी, लताइफ थे, तो उनके मुताला से मुझको पता चलता था कि इस तरह की चीज़ में खुद भी तख्लीक कर सकते, यानी कि आपके अंदर एक टैलेंट मौजूद था। जी जी। और आपने, अच्छा, आपका ताल्लुक किस इलाके से है? जी, मेरा ताल्लुक चित्रपड़ी से है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के नवाई इलाके से, चित्रपड़ी से है। अच्छा, आपने कहीं कोई बाहर कोई बकरियां वगैरह चराई हो, या आपने कहीं बाहर खेतों वगैरह में कहीं पे क्या सिचुएशन, वहाँ पे गए हैं, खेले कूदे हैं, क्या किया वहाँ? अच्छा सर, उस ज़माने में जब ईद उल अज़हा का वक्त करीब आता था तो वालिद साहब एक माह पहले कोई बकरा या दुम्बा ले लिया करते। अच्छा, ठीक। तो फिर हम उसकी एक माह मुसलसल खिदमत किया करते थे और कुदरती चरागाह जो उधर इलाके में थी और जो चश्मे वगैरह थे, उधर हम उस जानवर को ले जाया करते थे, नहलाया करते थे, चारा काट के लाया करते थे। वो जो गांव का माहौल है उसमें आप रचे बसे थे। जी जी। मैंने इस सवाल से किया कि मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में एक शायर से ये सवाल किया था कि ये चित्रपड़ी इलाका है, इसमें से टैलेंट बहुत निकला है जी। और इस टैलेंट में आपके एक माशाल्लाह शागिर्द भी हैं, बड़ा नाम है उनका और भी जाने पहचाने जाते हैं। और काजी वहाब साहब, उसके बाद फौजिया अंदलीब साहिबा, वो एक बड़ा नाम है। उसके बाद जनाब जो पहले अवार्ड याफ्ता शायर हैं वो भी चित्रपड़ी से हैं, बदर जावेद हसन साहब। ठीक है, तो इस तरह का जो टैलेंट है ये चित्रपड़ी में, मैंने सवाल से किया था कहीं कोई ऐसी कोई जड़ी बूटी तो जो आप लोग खाते हैं और आपके टैलेंट जो आपका निकलता है? ये समझे कि इस इलाके पे अल्लाह ताला का करम है कि उर्दू ज़ुबान और अदब के हवाले से अच्छा खासा काम हो रहा है। बिल्कुल सही, और बिल्कुल हो रहा है, ना सिर्फ बल्कि मुझे याद आता है, आप तो फौजिया अंदलीब नहीं है लेकिन उन्होंने लाइब्रेरी भी शुरू की थी ऐसे रूरल से इलाके में, जैसे कि वहाँ पे कुछ और मामला होते। तो ये बताएं कि आपको कैसे जो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है इसमें आपके जो फन है उसका इतराफ़ किया गया, इसके जो आपके जजेस थे उन्होंने आप में क्या देखा? और इस किताब में, ये जो किताब है उदास हंसलें, इसमें उन्होंने क्या देखा है कि आपको एतराफ़ कमाल अवार्ड का हकदार करार दिया गया है? सर, ये किताब 2021 में आई थी, तो मैंने अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क तकसीम की थी, लोगों ने खरीदी भी थी। ठीक। तो ये फिर जो मुख्तलिफ लोग हैं इसके कारीन में से, जो मुंसफीन हैं, उनके पास भी किताब थी, फिर इंग्लैंड में भी ये किताब पहुँची, कराची भी नहीं पहुँची। तो वो तरतीब यह कि हर साल एक शख्स मुसन्नफ़ या जो शायर है आज़ाद कश्मीर का, उसको ये एजाज़ दिया जाता है। तो ये किताब क्योंकि उनकी नज़र से गुजरी तो उन्होंने इसमें कुछ तख्लीकात में शायद कुछ दम था, तो उसके नतीजे में उन्होंने इस साल इसका इंतखाब किया। ज़बरदस्त। आपको सबसे पहले मेरे प्रोग्राम तलाश के हवाले से और इदराक अदारे की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और कुछ कलाम याद करें ताकि जी बिल्कुल, कुछ मतफरक अशार। जी इंशाअल्लाह।
سکندر صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، تو یہ پہلا شعر ان کے لیے، یہ بہت محبت کرنے والے انسان ہیں، اس سے پہلے بھی میں ایک پروگرام میں آ چکا ہوں. وہی شخص جنت میں جاتا نہیں ہے، وہی شخص جنت میں جاتا نہیں ہے جو بیوی کے پاؤں دباتا نہیں ہے. اچھا، جنت جو ہے وہ شفٹ ہو گئی ہے ماں کا منہ سے بیوی کا منہ. جی، سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے. نہیں، وہ بیوی بھی تو ماں بنتی ہے. جی ایسے ہی وہ بھی بنیادی طور پر ماں ہی ہوتی ہے. کسی کی ماں. صحیح. جی ارشاد. خوبصورت شعر ہے. جی. چاکلیٹی ہوں کالا تو نہیں ہوں. واہ واہ. چاکلیٹی ہوں کالا تو نہیں ہوں، ہم جماعت ہوں لالا تو نہیں ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ واہ. بہت شکریہ. جی اور کچھ کہتے ہیں؟ جی بالکل. یہ ایک تضمین ہے. جی. مہنگی بجلی سے مقدر میں اندھیرا چھایا، آن رکھتے ہی ذرا دیر بجھاتے ہیں چراغ. آن رکھتے ہی ذرا دیر بجھاتے ہیں چراغ. جب سے کھمبے پہ لگا رکھا ہے کنڈا عابد، رات تو رات ہے ہم دن کو جلاتے ہیں چراغ. کیا بات ہے. فراز کی زمین. فراز کا بالکل صحیح. اب صاحب یہ بتائیں کہ آپ کراچی میں گئے ہیں، عالمی اردو کانفرنس آپ نے اس میں شرکت کی ہے، تو عالمی اردو کانفرنس میں دنیا بھر سے جو میکسیمم اردو بولنے والے، پڑھنے والے، لکھنے والے ہیں وہ وہاں پہ آپ ابھی سے تشریف لائے ہوں گے. آپ کا انٹریکشن ہوا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ. تو میں چونکہ دوسرے جو نثر وغیرہ کے حوالے سے میں تو نہیں جاؤں گا، میں چونکہ ابھی فوکس شاعری پہ ہی کروں گا کیونکہ اسی پہ آپ کو ایوارڈ ملا ہے. تو دوسرے جو شعراء ہیں بر صغیر کے یا کسی اور بھی اردو پڑھنے بولنے والے، تو اس حوالے سے اور ہمارے جو پاکستان میں شاعری ہے، آپ کیا مواصلت دیکھتے ہیں یا اس میں کوئی کوئی ایسی چیز؟ اچھا سر، میرا شعبہ چونکہ مزاح ہے، صحیح، تو وہاں پہ ذرا اسی کتاب کی حیثیت سے جو مزاح کی تھی اسی تناظر میں وہاں پہ جا پایا ہوں. تو جہاں پہ اردو زبان پوری دنیا میں جہاں پہ بولی جا رہی ہے اور اس میں جو شاعری ہو رہی ہے، وہ اس میں اگر دیکھا جائے تو غزل جو ہے وہ زیادہ کہی جا رہی ہے، اور دنیا جہان کے جو بھی مسائل ہیں وہ ان غزلیات میں ہم کو دکھائی دیتے ہیں. یعنی شاید جس مرضی ملک کا ہو وہ وہاں کے حالات و واقعات کو غزل کے ایما اور اشارے اور کنائے کی زبان میں بیان کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی شاید کسی بھی ملک کا ہو، وہ اپنی سرزمین سے یا جہاں پہ وہ رہ رہا ہے وہ کٹا ہوا نہیں ہے، وہ فضا میں معلق نہیں ہے، وہ براہ راست حالات سے جو ہے منسلک ہے. شاعری یہ ہے کہ اس میں جو شعر ہے وہ ایک دریا کو کوزے بند کرنے کا کام کرتا ہے. جو بات آپ پورے ایک مضمون لکھ کے ایک صفحات پہ ناول لکھتے وہ ایک شعر میں آپ کہہ دیتے ہو. تو اچھا آگے چلتے ہیں. آپ صاحب جو شاعری ہے جیسے اس کی مزاح کی شاعری ہے اور جو سنجیدہ شاعری ہے، اس میں اور اس میں کیا آپ فرق دیکھتے ہیں؟ پہلے مجھے فرق بتائیے، اس کے بعد دوسرا سوال میں ساتھ یہ کروں گا کہ پذیرائی کس کو زیادہ ملتی ہے، مزاحیہ شاعری کو زیادہ ملتی ہے یا کہ پھر ایک سنجیدہ شاعری کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے؟ اچھا، یہ جو ہر دو طرح کی شاعری ہے دونوں کے لیے ضروری ہے سنجیدگی. اچھا، مزاح بھی اگر آپ سنجیدگی سے نہیں کریں گے ٹھیک، تو یا ریکارڈنگ کے دوران بھی آپ سنجیدہ نہیں ہوں گے تو آپ کا موبائل بولے گا. تو جو بھی کام ہے اس میں سنجیدگی ضروری ہے ورنہ آپ مارے جائیں گے. تو اچھا، تو دوسرا سوال آپ نے کیا کہ داد، تو داد اچھے شعر کو ملتی ہے وہ مزاحیہ ہو یا سنجیدہ ہو. جی ٹھیک ہے. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو ادب پاکستان کی جو بات کروں تو انور مسعود صاحب جی مزاح میں انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سنجیدہ شاعری ہے وہ بھی بہت عمدہ کی، وہ بھی بلند پائے. ٹھیک ہے. اب جو میرا سوال یہ سنجیدگی کے ساتھ سوال ہے میرا کہ لوگ جو ہیں وہ مزاح کو زیادہ داد دیتے ہیں، جب سنجیدہ شاعری کو داد تو دے سکتے ہیں لیکن اس کو آگے وہ چلاتے نہیں ہیں، ان کو وہ یاد رہتی ہے. مطلب میں اگر ان کو حوالہ دینا چاہوں تو ان کا ایک پنجابی کا شعر تھا کہ حشر دیہڑے اکھیاں وچ میں بھر کے لے گیا ہنجو، کوجی گل سی خال خالی پانڈے دا پرتاؤں. کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوا تو خالی برتن ہمارا وہ رواج ہی نہیں کہ کوئی بندہ آپ کو کوئی چیز ڈال کے دیتا ہے گاؤں والا تو ہم اس کو خالی برتن وہ اپنے گھر میں جو بنا ہوتا ہے وہ بنا کے اسے واپس کر کے دیتے ہیں. تو وہ کیا اتنا خوبصورت شعر، لیکن لوگ جو ہیں وہ یہ یاد رکھتے ہیں
کہ پلین لینڈ جاتے ہیں، پلین لینڈ جاتے ہیں، یا آگے آگے مجھ ہوتی ہے، پیچھے گڈھا ہوتا ہے، اس طرح کی شاعری جو ہے. لیکن آپ کی جو شاعری ہے عابد محمود عابد صاحب کی جو شاعری ہے اس میں سنجیدگی کا پہلو ہے، مزاح تو ضرور ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا تضمین بھی ہے، اس کے اندر طنز بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ظرافت بھی ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس لیے آپ کو سلیکٹ کیا گیا ہے. تو آپ صاحب کچھ اور عنایت کریں گے؟ جی بالکل. اچھا، یہ ایک غزل ہے جو اس کتاب میں موجود نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ جو کتاب ہے اس میں یہ موجود ہوگی. فکر کب ہے مجھ کو اپنے آشیانے کے لیے، فکر کب ہے مجھ کو اپنے آشیانے کے لیے، تھانہ ہے میرے لیے اور میں ہوں تھانے کے لیے، تھانہ ہے میرے لیے اور میں ہوں تھانے کے لیے. کیا بات ہے. تو سمجھ کر اس کو چارہ کھا گئی ہے بکریے، بکریے، واہ. تو سمجھ کر اس کو چارہ کھا گئی ہے بکریے، میں تو لایا تھا کلو پالک پکانے کے لیے، کیا بات ہے، واہ. میں تو لایا تھا کلو پالک پکانے کے لیے. واہ. کب عیادت کے لیے ہی آئے ہیں یہ دوست یار، آئے ہیں یہ یخنی پینے سیب کھانے کے لیے، کیا بات. آئے ہیں یہ یخنی کیا پینے بات ہے. سیب کھانے کے لیے. اور ایک اور شعر دیکھیے گا کہ عشق میں مت وج گئی ہے دل ربا کی دیکھیے، واہ. عشق میں مت وج گئی ہے دل ربا کی دیکھیے، سوکھی چادر چھت پہ لائی ہے سکھانے کے لیے. کیا گہرائی ہے اس شعر میں جی، کیا ماشاء اللہ، زبردست. اچھا یہ بتائیں جی کہ ایک آپ کا جو نیا جو جس کو شاعری کا شوق ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، آپ ظاہر کالج سے آپ کا تعلق بھی ہے، کالج میں آپ اردو پڑھاتے ہیں، تو ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو شاعری کا شغف ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، کس سے اصلاح لینی چاہیے یا کہ پھر کوئی انٹرنیٹ کو یا یوٹیوب کو استاد مان کر چلنا چاہیے؟ جی سوشل میڈیا پہ اس طرح کے پروگرامز ہیں، ایپس ہیں جن کی مدد سے آپ اپنی شاعری کو جان سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ براہ راست اگر آپ کسی استاد کے پاس بیٹھیں گے نا تو وہ آپ کو بہتر طریقے سے سکھا سکے گا. مثال کے طور پہ آپ کی ایک الجھن ہے، وہ فوراً آپ استاد کے روبرو بیٹھے ہوئے ہیں، زانو تلمذ آپ نے طے کیا ہوا ایک الجھن ہے، ایک مسئلہ ہے، آپ استاد کے سامنے رکھتے ہیں، استاد آپ کو ایک بار سمجھا سکتے ہیں. اگر آپ نہیں سمجھ پائیں گے تو آپ دوبارہ پوچھیں گے، استاد زاویہ بدل کے سمجھا دے گا. مشین کے پاس یہ سہولت نہیں ہے. صحیح ہے جی. اور جو ہے تلفظ کتنی اہمیت رکھتا ہے شاعری کے اندر؟ جی یہ تو بہت ضروری ہے، ورنہ اگر جو نو آموز شاعر ہے اس کو اگر تلفظ کا نہیں پتہ ہے، اس کے پاس ذخیرہ الفاظ نہیں ہے، تو اس کو پھر بہت دقت اور مشکل کا سامنا رہے گا. اپنی طرف سے اس کا مصرع وزن میں ہوگا، لیکن وہ تلفظ نہ جاننے کے نتیجے میں وہ مصرع بے وزن ہو جائے. مثال کے طور پہ لفظ ہے عقل نقل شکل، لوگ اس کو عقل نقل شکل اگر باندھیں گے تو وہ مصرع بے وزن ہو جائے. اسی طرح صبر ہے، ابر ہے، جبر ہے، ان کو صبر ابر جبر کریں گے تو وہ درہم برہم ہو جائے گا سارا نظام. تو زبان سیکھنا مکمل طور پہ سیکھنا ضروری ہے. ٹھیک، لیکن تلفظ کا جو ہے نا وہ خیال جب تک آپ نہیں رکھیں گے تو آپ شاعر بن ہی نہیں سکتے، آپ کا شعر جو ہے وہ وزن میں نہیں آ سکتا. اچھا، بین الاقوامی دنیا سے نکل کے ہم واپس اپنے شہر کی طرف آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرپور میں کوئی ایسا ادب یا شاعری ایسی تخلیق ہو رہی ہے کہ جس کو جو وہ بین الاقوامی سطح پر اس کو اپریسیشن ہو، پذیرائی مل سکے؟ جی بالکل. دیکھیں جی، میرپور کا جو شاعر فیس بک پہ موجود ہے یا باقی جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ موجود ہے، وہ بین الاقوامی شاعر، اس کی شاعری پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے، لوگ اس میں کمنٹس کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں. بے شمار نام ہے میرپور کے، مطلب موجودہ زمانے میں بھی اور اس سے پہلے جو اساتذہ گزرے ہیں، میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں. پروفیسر محمد اکرم طاہر، پروفیسر نذیر انجم، امین طارق قاسمی صاحب، اور بھی بے شمار نام ہیں. بے شک. اچھا، ایک جو شاعر ہے وہ اپنے فن کی بنیاد پر زندہ رہتا ہے. آج جیسے آپ نے مجھے بتایا ہے کہ انٹرنیٹ میں ایک دنیا جو ایک مٹھی میں آ گئی ہے، بلکہ ایک چھوٹی سی ایک پوائنٹ پہ آ گئی ہے، تو آپ انڈر فنگر ٹپس سارا کچھ دنیا پوری میں اسپریڈ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہارڈ کاپی ہے بکس کی، کتابوں کی، اس کی کیا اہمیت رہتی ہے؟ سر اس کی اہمیت موجود ہے اور برقرار ہے. ٹھیک ہے،
مطلب اس طرح اب اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی یا پذیرائی نہیں ہو رہی، لیکن مکمل طور پہ آپ اس کو نظر انداز نہیں کر کہ لوگ صحت پسند ہو گئے نا، جی جی لوگ پڑھنے سے نکالتے ہیں اور جا کے سوشل میڈیا پہ جو مختلف ایپس ہیں ان کو جا کے ذرا سرچ کرتے ہیں، وہاں سے چیزیں مل بھی جاتی ہیں، لیکن کتاب کی جو ہے ایک اہمیت اپنی جگہ پہ قائم ہے. اور کتاب جو ہے نا، میں نے دیکھا ہے کہ ہم تو ابھی تو ہمارے ہاں تو انٹرنیٹ پہ اتنا وہ نہیں ہے اس معیار کا. دنیا میں نے یو کے میں دیکھا جا کے وہاں پہ بہت ایڈوانس انٹرنیٹ بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے، لیکن کیا ہے کہ وہاں جو لائبریریز ہیں وہ بڑی آباد ہے. ایسے ہی. اور لائبریریز میں نے دیکھا ہے کہ اس میں جو زیادہ ایج کے لوگ ہیں جن کی نظر میں کچھ فرق آ جاتا ہے، ان کے لیے بڑے الفاظ والی کتابیں علادہ سے موجود ہوتی ہیں، ان کے لیے ایک علادہ سے سیکشن موجود ہوتا ہے. تو وہاں پہ اگر وہاں پہ بھی آج جو ہے وہ کتاب کی اہمیت موجود ہے، تو پھر ہمارے یہاں تو بہت دور ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو. سر میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ اس کی گنجائش موجود ہے، لوگ کتاب کے منتظر ہوتے ہیں. اب یہ جو میری کتاب ہے اداس حاصل، اس پہ ڈیرہ غازی خان کے تعلیمی ادارے سے اس پہ BS کا مقالہ ہوا تھا. تو یہ مقالہ بھی، یہ جو مجھے ایوارڈ ملا ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کتاب پہ مقالہ یونیورسٹی میں ہو چکا ہے. تو یقینی طور پہ جو تحقیقی کام ہو رہا ہے وہ اسی وقت ہو پائے گا جب کوئی کتاب منظر عام پہ آئے گی، کوئی شعری مجموعہ. تو کتاب کی ضرورت اور جو اہمیت ہے وہ جاری و ساری ہے، اگرچہ اس طرح نہیں ہے جیسے 90 کی دہائی میں تھی، 80 کی دہائی میں کتاب سے محبت کرنے والے زیادہ تھے یا لکھنے والے بھی زیادہ تھے. اور آج ہمارے بعض شعراء جو ہیں وہ بین الاقوامی سطح کے حامل ہیں، لیکن وہ کتاب چھاپنے کی طرف نہیں آ رہے. کچھ اس طرح کے لوگ ہیں. اچھا، اب صاحب ہمارا پروگرام اختتامیہ کی طرف جا رہا ہے، تو جاتے جاتے میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر دو چیزیں ہیں، ایک بندہ جو مثلا شاعر ہے، ادیب ہے، وہ اپنی بات کہنا چاہتا ہے. پروین شاکر کا بھی مجھے لفظ شاید فکرہ تھا اس کو یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ میں وہ کہہ نہیں سکتی جو میں کہنا چاہتی تھی. ٹھیک ہے، وہ اپنے تبصرے میں خود ہی کہتے ہیں کہ میں وہ نہیں کہہ سکتی. اب سب سے پہلے میں نے وہی دو سوال کروں گا، مشاعرہ کتنا ضروری ہے آج کے دور میں؟ پہلے اس کا جواب دے، پھر میں آگے چلتا ہوں. مشاعرہ بہت ضروری ہے. دیکھیں، جس طرح آپ اگر کرکٹ کھیلنا جانتے ہیں تو میدان میں نہیں اتریں گے تو پھر آپ کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو زنگ لگ جائے گا. کیا خوبصورت بات. مشاعرے میں دیکھیں، شاعر جب شعر لکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا، لیکن جب وہ مشاعرے میں اترتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے یہ جس کے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا تھا، یہ تو لوگوں نے ہاں ہوں تک نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے اس میں کمی ہے، کجی ہے، یا میں نے جو بات بیان کی اس سے پہلے 100 شاعر اس طرح کی بات کر چکا ہے. اگر کچھ نیا پن ہوتا تو لوگ داد سے آسمان کو سر پہ اٹھا لیتے. اچھا شعر جو وہ تو اس کے لیے تو آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ آپ داد ہوئے، وہ تو خود بخود داد آ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. اب آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گا، دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بات کہتے ہیں شاعری میں یا کسی پر، چلے شاعری کی بات ہو رہی، شاعری میں کہتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں. ایک وہ ہے جو اس کو ٹرینڈ فالوور کہا جاتا ہے، ٹرینڈ فالو کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے ایک شعر پڑھا ہے جو آپ کی نظر میں اتنی اہمیت کا عمل نہیں ہے، لیکن اس کو داد بہت زیادہ پڑ گئی ہے، تو آپ لامحالہ یہ چاہیں گے کہ میں اسی طرح کی شاعری کروں گے. مطلب لوگ ٹرینڈ فالو کرتے ہیں، یا جیسے مطلب کوئی اور کسی اور شاعر کو بھی داد پڑی ہے تو آپ اسی طرح لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نہیں کہہ رہا، میں ضرور بات کروں کہ اسی طرح کی لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں، جو شاعر کہنا چاہتا ہے، وہ وہی رہ جاتی ہے. اس حوالے سے آپ مجھے رہنمائی دیجیے کہ کیا ہونا چاہیے. سر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازار میں جس چیز کی مانگ ہوتی ہے، پبلک ڈیمانڈ ہوتی ہے، دکاندار وہی چیز اپنی دکان پہ رکھتا ہے. صحیح. وہ ایسا مال نہیں رکھتا کہ جو بکے نا اور اس کا پیسہ ڈوب جائے. یعنی تو شاعر بھی اپنی توانائی ایسی سمت میں لے کے جانا چاہتا ہے جس کی اس کو داد ملے، اس کی پہچان بنے اور اس کا وہ کلام وائرل ہو. اب مشاعروں میں بھی اس کو داد ملے. اب صاحب، آپ میرے پروگرام تلاش میں تشریف لائے، آپ کا بے حد شکریہ. آپ کا قیمتی وقت تھا. ان دنوں آپ کے وہ کافی دعوتیں اور پروگرامز ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں آئندہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو اس پروگرام میں دعوت دوں، اور آپ یقیناً اس میری دعوت کو ٹھکرائیں گے نہیں. تو تھینک یو سو مچ جی. ایک دفعہ پھر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے اس ایوارڈ پر جو آپ کو اعتراف کمال ایوارڈ ملا ہے یارکشائر اکیڈمی کی طرف سے، وہ عالمی اردو کانفرنس علاقے سے. تھینک یو سو مچ. سر، آپ کا شکریہ اور آپ نیوز کا شکریہ. بہت شکریہ.